वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाने वाले कमिश्नर ने मुआफी मांग ली है। लियाकत चट्टा ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। लियाकत चट्टा ने कहा सियासी जमात के बहकाने पर गलत बयानी की। इलेक्शन धांधली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा गया था। जिम्मेदारी कबूल करते हुए हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। टीम की रिपोर्ट में डीआरओस और आरओस के बयान शामिल हैं। साबिक कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्टा का बयान भी रिपोर्ट का हिस्सा है। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। जराये ने बताया है कि इजलास में तौहीन इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान अरकान से हल्फ लेंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पीटीआई की जानिब से वजारत आला के लिए नामजद असलम इकबाल समेत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन में हारने वाले उम्मीदवारों को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की हिदायत की गई है। एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ से एमकेएम पाकिस्तान का वक्त मुलाकात करेगा। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल शामिल होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गईं। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन की 36 और अक़लियत की 5 नशिस्तें मिल गई हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट कर दी गईं। एमकेएम की 6, जीटीए की 1 खातून रुकन मुंतखब हुई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या न देने का फैसला इलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इजलास में किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के लिए ऐवान सदर को समरी भेज दी गई है। समरी में इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज दी गई है। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 1-2 रोज में कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 46 से नून लीग के अंजुम वकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। NA 128 के नताइज पर सलमान अकरम राजा की इस्तदा भी मुस्तरद करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू करने का मशवरा दिया गया था। हल्के से IPP के ओन चौधरी कामयाब करार पाए थे। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच विनिंग्स परफॉर्मेंस देने वाले कराची किंग्स के खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बरसात। टीम ऑनर सलमान इकबाल ने 5 प्लेयर्स को $500 इनाम दे दिया। इनाम वसूल करने वालों में मीर हमजा, केरोन पोलाट, इरफान नियाजी, हसन अली और शुएब मलिक शामिल हैं। अच्छा खेला है तो मगर कुछ न कुछ तो हमें देना चाहिए। So this will, I hope this motivates you, all of you, more and more. Best bowling for Karachi Kings, of course, Mir Hamza. Best batting, this was a tough one, but I think bowling you deserve. The easiest one was the best fielder. Yes. The most impactful players, Hassan Ali and Shoaib. 7 मैचेस 23 ड्रॉप कैच। PSL 9 में फील्डर्स बल्लेबाजों पर मेहरबान, खिलाड़ियों के लिए कैच पकड़ना इम्तिहान बन गया। बानिया PTI का IMF से कर्ज मशरूत करने का मुतालिबा। बैरिस्टर अली जफर ने बताया बानिया PTI की हिदायत पर IMF को खत लिख रहे हैं। आलमी इदारे से कहा जाएगा कर्ज देने से पहले इलेक्शन का ऑडिट कराए। धांधली खत्म होने तक पाकिस्तान को कर्ज देना दुरुस्त इकदाम नहीं होगा। बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में आजाद ऑडिट टीम बनाई जाए। जहां जमहूरियत नहीं वहां बैनुल अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए।
میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا خط آئی ایم ایف سے معاملات متاثر کرے گا. آئی ایم ایف حکومت سے بات کرتا ہے, اسے الیکشن سے سروکار نہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں بانیہ پی ٹی آئی ایسا خط لکھیں گے تو معیوب ہوگا. تاثر بنے گا کہ کیا آپ ملک کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں. حکمرانوں کو تو کھانے پینے کو مل جائے گا, غریب عوام کا کیا ہوگا. نہیں خیال ہے کہ یہ لیٹر سے کوئی فرق پڑے گا. دی آئی ایم ایف ڈیلز ود دی گورنمنٹ آف پاکستان وٹ ایور گورنمنٹ دیٹ از. تو اٹس ناٹ کہ آئی ایم ایف از ناٹ اویئر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو, جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے لیڈر کو اس قسم کا لیٹر لکھنا ایک معیوب بات ہے. وہ لوئی دا 14 تو کوئی بھی نہیں ہے نا کہ کہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ. آپ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ رائٹس کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا یہاں پہ سڑکوں پہ پیٹرول کے لیے, تیل کے لیے, گندم کے لیے لائنیں لگوانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہٹ تو پاکستانی عوام ہوگی نا, جو بھی مطلب پاکستانی حکمران. آئی پرومس یو کہ حکمران کو ڈیفالٹ کے بعد بھی پیٹرول مل جائے گا, حکمرانوں کو ڈیفالٹ کے بعد بھی کھانا پینے کا مل جائے گا. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ہم نہیں, نون لیگ کی پالیسی متاثر کرے گی. میں اپنی جماعت کو مشورہ دوں گا کہ اس قسم کا خط نہ لکھیں. یقین ہے پی ٹی آئی کو کوئی غلط کام نہیں کرے گی. میں نے صرف کوشش کی ہے کہ میں جان لوں کہ علی ظفر نے کہا کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگر پی ٹی آئی نہیں ہرٹ کرے گی, اگر کوئی چیز ہرٹ کرے گی الٹیمیٹلی, تو وہ پی ایم ایل این کی لیک آف کمٹمنٹ ہو. مجھے ویسے ایک بات بتائیں سیپریٹ ٹو دس, جو آفیشل ووٹ کی گنتی نہیں کر سکتے اور جا کے ایک کمرے میں بند ہو کے جو مرضی کا رزلٹ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں, تو ان کی باہر کیا کریڈیبلٹی ہوگی. باقی میں کہہ دیتا ہوں کہ خط نہ لکھ رہے ہیں, اپنی پارٹی کو بھی لکھ دیتا ہوں. معاشی ماہر خاقان نجیب نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. سیاسی قیادت کو چاہیے کہ پروگرام کی راہ میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. پاکستان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ کرنٹ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ختم کرے, تاکہ 1.1 بلین ڈالرز جو رہ گئے ہیں وہ ملیں. جو اس سال کے 25 ارب ڈالر جمع کرنے ہیں ہم نے, ان کو پورا کیا جا سکے. پاکستان کا اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کرنا اور ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں 3 سال کے لیے جانا اس لیے ضروری ہے. جو اس وقت اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 8 ارب ڈالر پہ ہیں. گو بیک few months جب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو ملک میں ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی, اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے تھے. اگر ہم نے اگلے سال کے بھی 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم جمع کرنی ہے اور اپنے ذخائر کو یہاں سے بڑھانا ہے, تو آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا پاکستان کے لیے صحیح قدم ہوگا. پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات پر بہت غور سے سوچنا چاہیے. ہمیں کسی بھی صورت میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو اس پروگرام میں لے جانے کے لیے دشواری بڑھائے. بانیہ پی ٹی آئی ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں. شرجیل میمن کا رد عمل. پی پی رہنما نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک کو مزید مسائل میں ڈال رہی ہے. یہ پورے ملک سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک حرکت ملک میں پہلے کسی نے نہیں کی. یہ ملک کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. اوپنلی ایک تھریٹ دے رہے ہیں اسٹیٹ کو, پوری ریاست کو تھریٹ ہے. عمران خان خود 2018 کے الیکشن جب آئے تھے وہ بھی ایک میسو ریگنگ کی پیداوار تھی. جنہوں نے اس کو عمران خان کو ووٹ دیا, تو آج یہ ان کے بچوں سے اور ملک کے مستقبل سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک حرکت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں کی. پورے ملک سے بدلہ لینا چاہ رہے ہو, پورے ملک کے جو انٹرسٹ ہیں اسٹیک پہ ڈالنا چاہ رہے ہو, جسٹ بیکاز کہ بھائی آپ کو اپنے اقتدار کے کرسی کی ہوس ہے. اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں. نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بڑا اعلان. بولے کارکن ریاست مدینہ کی سوچ کے مطابق زیادتیاں بھول جائیں. چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں گھر سے لڑکی کی پھندا لگی لاش ملی ہے. جناح ہاسپٹل میں لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 13 سالہ ثنا کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ ثنا کی موت گلا گھٹنے کے باعث ہوئی. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل میں اضافے کے بعد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی سامنے آنے لگے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں موبائل فون شاپ کا مالک 33 سالہ یامین الدین ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. پولیس نے ورثہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان.
شہر قائد میں ٹارگٹ کلنگ کی لہر، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موبائل فون شاپ کا مالک قتل، مسلح ملزمان نے 33 سالہ یامین الدین کو ہدف بنا کر 2 گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے ٹارگٹ جو کیا تھا اس کا سر پہ کیا تھا، تو لیکن جیسے سر اٹھایا تو پھر ایک گولی یہاں پر مارا ہے اور ایک گولی گال پر، پھر ایمبولینس اس کو لے کے گئی، پھر ہم عباسی ہاسپٹل پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو 5-10 منٹ کے بعد ڈکلیئر کر دیا کہ ڈیتھ ہو گئی۔ یامین الدین 2 بچوں کا باپ اور اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ بڑوں کا بڑا عزت احترام کرنے والا ہے، دیندار بنتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، بڑوں سے بڑا ادب سے بات کرتا ہے، مطلب کوئی سیاست سے نہیں، کسی چیز سے وابستہ نہیں ہے اس بچے کا۔ پولیس حکام کے مطابق جیو فینسنگ اور دیگر واقعاتی شواہد کی مدد سے واقعے میں ملوث نامعلوم ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کراچی میں لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان واقعات میں معصوم شہری زندگی سے محروم ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے غزہ کو موت کا گھر قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے العمل ہاسپٹل کا محاصرہ 23 دن بعد بھی جاری ہے۔ ہزاروں مریض اور بے گھر فلسطینی ہاسپٹل میں محصور ہیں، دوائیوں اور طبی سامان کی فراہمی بھی بند ہے۔ الموصع میں شیلٹر ہوم پر بمباری سے 2 طبی کارکن شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے میں بھی فلسطینی آبادیوں پر اسرائیلی حملے شروع ہو چکے ہیں۔ بیت العلم میں بڑے حملے کے لیے اسرائیل نے شہر کے باہر فوج تعینات کر دی۔ 24 گھنٹے میں مزید 97 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہیدوں کی مجموعی تعداد 29,410 ہو چکی ہے، جن میں 12,500 سے زائد بچے شامل ہیں۔ پاکستانی کیمیکل ایکسپورٹ $1.5 ارب جبکہ امپورٹ $35 ارب ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور FBR کی پالیسیز کے باعث پاکستان کی کیمیکل ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ 4 مارچ کو لاہور میں ہونے والی بین الاقوامی کیمیکل ایکسپورٹ انڈسٹری کی بحالی اور ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مزید تفصیلات لاہور سے محمد مظہر اقبال کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ PCCI ریجنل آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیمیکل ایکسپو کے منتظم معظم رشید نے کہا کہ 4 مارچ کو لاہور میں ہونے والی کیمیکل ایکسپو ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گی۔ کیمیکل انڈسٹری کی برآمدات بڑھانے کے لیے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور FBR کی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یوٹیلیٹیز کا چیلنج اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میجر جو چیلنج ہے نا، آپ کو سمجھ لیں کہ more than 90% وہ FBR کی پالیسیز کے اوپر ہے۔ وہ اگر وہ ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسیز ہوگی۔ FPCCI کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا کہ حکومت برآمدات میں اضافہ کے لیے زراعت اور انڈسٹری کے لیے 10 سالہ پالیسی بنائے۔ پالیسیز بنی ہے وہ ٹریڈرز کے لیے بنی ہے، مینوفیکچررز کے لیے نہیں بنی، تو ہمیں ایسا ایک انوائرمنٹ کلچر ڈیولپ کرنا ہے گورنمنٹ نے، آنے والی گورنمنٹ نے، کہ جس میں ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں۔ 4 مارچ سے شروع ہونے والی کیمیکل ایکسپو 3 دن تک جاری رہے گی، جس میں 250 سے زیادہ غیر ملکی اور ہزاروں کی تعداد میں ملکی بزنس مین شریک ہوں گے۔ کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طلباء میں کاروبار سے متعلق دلچسپی خوش آئند ہے۔ MDPS ایکس فاروق خان کہتے ہیں کہ طلباء عملی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیں۔ برٹش ہائی کمشنر اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مشترکہ کاوش 22 سے زائد اسکولوں کے طلباء کو فائنینشیل لٹریسی کی فراہمی۔ اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب طالبہ شیزہ علی نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب میں برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی نے کہا کہ 7 سال سے یہ پروگرام جاری ہے، جس کا دائرہ کار 11 ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں انڈسٹری اور اسٹوڈنٹس مثبت سوچ کی عکاسی ہیں۔ Pakistan Stock Exchange is highly symbolic. It signifies the fusion of financial acumen with the dreams of Pakistani youth. Enterprise Challenge Pakistan is not merely a competition. It's a testament to the potential of young minds to transform challenges into opportunities. MD اسٹاک ایکسچینج فاروق خان نے کہا کہ طلباء میں فائنینشیل لٹریسی اور کاروباری تعلیم میں دلچسپی حوصلہ افزا ہے۔ Truly, I was blown away by not just the business ideas that were presented, but also by the way they were presented and the deep understanding and research that was done in bringing those ideas forward. And these were from school children. Then we don't see
such thought put into other business ideas that we come across. تقریب میں مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات سمیت دیگر شعبوں کے ماہرین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین عماد کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. کراچی میں فزیوتھراپی کی پڑھائی مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات نے فزیکل ایکٹیویٹی کا شاندار مظاہرہ کیا. رنگا رنگ تقریب کا حوالہ انور خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے. فزیوتھراپی طب کے شعبے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کراچی کے نجی اسپتال کی اسکول آف فزیوتھراپی کی تربیت مکمل کرنے والی طالبات نے شاندار انداز میں عملی تربیت کا مظاہرہ کیا. بیمار ہونے کے بعد تو ایکسرسائز کا رول ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی ورزشوں کا، ایکسرسائز کا رول ہے. رنگا رنگ تقریب میں مختلف کلاسوں کے طلبہ نے عملی مشقوں کے ذریعے شرکاء کی خوبی توجہ حاصل کی. فزیکل ایکٹیویٹی، مینٹل ویل بینگ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بہت ضروری ہے. اسپتال میں خدمت کرنے والے طلبہ و طالبات کو جب صحت مند سرگرمیوں کے مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ خوبی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں. کیمرامین شان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. چوک سرور شہید کے نجی اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی، جس میں ننھے بچوں نے ٹیبلوز کھا کے مختلف ملی نغموں پر پرفارم کر کے حاضرین کے دل جیت لیے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کے پیش نظر چوک سرور شہید کے تعلیمی ادارے میں ہر کلاس میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے گئے. ان میں ننھے بچوں نے مختلف قسم کے پروگراموں میں حصہ لیا اور ملی نغموں پر خوبصورت ٹیبلو پیش کیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد خوش رہے گا. بالائی علاقوں میں بددستور شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو صرف 7 سیکنڈ میں موبائل فون مکمل چارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سوپیری نامی یہ ڈیوائس صرف چند سیکنڈ میں موبائل فون کو مکمل چارج کر دیتی ہے. سعودی عرب آج اپنا یوم تاسیس قومی جوش و خروش اور بھرپور جذبے کے ساتھ منا رہا ہے. یوم تاسیس پر دارالحکومت ریاض میں ڈرون شو کا اہتمام کیا گیا. شو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود تھی. فسیلہ ٹاور پر ڈرون شو کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. کنگڈم ٹاور کو بھی یوم تاسیس کے حوالے سے روشنیوں سے سجایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز رمزی اور چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان TDEAP محمد زبیر موتی والا نے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں منعقدہ پاکستان مڈل ایسٹ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس 2024 میں شرکت کی ہے. کانفرنس کا اہتمام پاکستان کے سفارت خانے TDEAP اور انگرو پاکستان نے باہمی اشتراک سے کیا. تقریب کا مقصد مشرق وسطیٰ میں پاکستانی تاجروں کو خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے خریداروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے مواقع فراہم کرنا تھا. سفیر فیصل نیاز رمزی نے UAE میں پاکستانی کمپنیز کے لیے خاص طور پر ڈیری مصنوعات، گوشت، پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ نان فوڈ مصنوعات کے شعبوں میں مواقع پر روشنی ڈالی ہے. کانفرنس میں پینل مباحثے کے دوران ڈاکٹر شہزاد امین نے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں نئی کمپنیز اور برآمد کنندگان کے لیے انکیوبیٹر سیل بنانے کی تجویز دی ہے. زبیر موتی والا نے تجویز کی توسیع کرتے ہوئے اس کے قیام کے لیے تعاون کا وعدہ کیا ہے. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ کیٹل شو کا آغاز ہو گیا. ملک بھر سے اعلیٰ نسل کے جانور لائے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب. کراچی ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ کیٹل شو کا آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں میجر جنرل شاہد نذیر نے کہا کہ رواں سال گندم کا پیداواری ہدف حاصل کر لیں گے. 2024 پہلا سال ہوگا جب پاکستان ایک دانہ بھی گندم امپورٹ نہیں کرے گا. اس سال ہم تقریباً 1 لاکھ ایکڑ پہ آلریڈی گندم لگا چکے ہیں. میجر جنرل شاہد نذیر نے کہا کہ چین اور مڈل ایسٹ میں زرعی اجناس کی خاص ڈیمانڈ ہے. پاکستان ان ممالک میں ایکسپورٹ کر کے اچھا زر مبادلہ کما سکتا ہے. جب 12.5 ایکڑ کے 10 سے 12 فارمر اکٹھے ہو جائیں گے
تو مل کے وہ اپنا ٹریکٹر بھی لے سکیں گے, مل کے مشینری بھی لے سکیں گے. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے کہا کہ جتنا فوکس زراعت کے سیکٹر پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں, $10 billion can be saved. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ زراعت اور لائیو اسٹاک کی ترقی اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے فارمرز کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ معیاری بیج کھاد کی فراہمی بھی ضروری ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.